अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है शुबाना शौकत का। जो बच्चे हैं संग समेट लो, हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर अपलोड किया जा रहा है। गेट पर नजर पड़ते ही दानियाल के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। उसने कैब से अपना सामान निकालकर गेट की साइड पर रखा और कैब ड्राइवर को किराया देकर फारिग किया। उसके जाने के बाद वो वापस मुड़ा, सतून पर लगी बेल बजाकर साइड में यूं खड़ा हो गया कि गेट खोलने वाले को फौरन नजर नहीं आ सकता था। अफजल ने गेट खोलकर हैरत से पहले सामने देखा, फिर दाईं तरफ देखकर बाईं गर्दन मोड़ी ही थी कि दानियाल आगे होकर सामने आ गया। दानियाल साहब आप, वो चीख मारने के लिए तैयार हुआ, मगर दानियाल ने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। ओहो, अंदर भी अभी मत बताना, बल्कि ऐसा करो तुम सामान उठाकर ले आओ, मैं खुद जाकर इन्हें सरप्राइज दूंगा। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। जहां लाउंज से बातों की आवाजें आ रही थीं, वो लाउंज के दरवाजे तक आया। सब टीवी की तरफ मतवज्जा आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। उसने खुले दरवाजे पर दस्तक दी। अस्सलाम वालेकुम। उमर लाला, सानिया भाभी और जरीना सबकी गर्दनें एक साथ घूमी थी। उसे देखकर कुछ देर को तो वो सब यूं साकित हो गए जैसे किसी ने स्टॉप का बटन दबा दिया हो। फिर सबसे पहले शहरयार होश में आया था। दानी काका, वो उठकर दौड़ता हुआ आया और छलांग मारकर उसके ऊपर आ गिरा। उसकी गर्दन के गिर्द बाजू और कमर के गिर्द टांगों की कैंची डालकर लिपट गया। उसने बमुश्किल अपना तवाज़ुन बरकरार रखा और हंसते हुए उसे मजीद भींच लिया। व्हाट अ सरप्राइज यार, ये तो बड़ा जबरदस्त सरप्राइज दिया है तुमने। उमर लाला भी करीब आ गए थे। फर्दन फर्दन सबसे मिलता वो उमर लाला के साथ सोफे पर बैठ गया। सानिया भाभी ने पास बैठकर बाकायदा उसका कान खींचा। ये कैसा सरप्राइज है, अजीबो गरीब है। ये क्या कह रही हैं भाभी? मैं तो समझा था कि खुशी से बेहाल हो जाएंगी, लेकिन आप नाराज हो गई। नहीं, अगर बताकर आते तो क्या ज्यादा बेहतर ना होता? हाँ, अब सारा दिन इंतजार करते। अच्छा नहीं हुआ मैंने इस जहमत से बचा लिया। सब हंस पड़े थे। ये तो है। चलो सानिया, अच्छी सी चाय ही पिला दो। अल्लाह आपका भला करे लाला, कैसी अच्छी बात की है आपने, वरना भाभी का तो कोई इरादा ही नहीं लग रहा था कुछ खिलाने पिलाने का। सानिया भाभी इसकी बात पर हंसती हुई लाउंज से बाहर चली गई। वो सब कुछ कपियों में मसरूफ हो गए। उमर हुसनैन और दानियाल हसन आपस में कजन थे। दानियाल अपने बुढ़ापे की औलाद था। उमर के चचा और चची को अल्लाह ताला ने 16 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा था। दानियाल से पहले एक बहन पैदा हुई जो पैदाइश के कुछ ही देर के बाद इंतकाल कर गई। उसके 3 साल बाद दानियाल पैदा हुआ तो उमर की चची का बस नहीं चलता था कि वो इसे कहाँ छुपा कर रखे कि कोई बीमारी, कोई तकलीफ इसे छू ना पाए। हकीकतन उसे हथेली का छाला बनाकर पाला था। ना सिर्फ उसके अपने वालदैन बल्कि ताया ताई उमर के वालदैन भी इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। फिर पहले उमर के वालदैन का इंतकाल हुआ और जब दानियाल 16 साल का था तो उसके लिए हर मुसीबत से डाल बनने वाले, उसके बेपनाह मोहब्बत करने वाले माँ बाप बीमारियों में मुब्तला होकर यकबा दीगरे 5 साल के वक्फे में इंतकाल कर गए। तो तायाजाद भाई उमर इसे अपने पास ले आए। तब इनका शहरयार भी 12 साल का हो चुका था और जरीना 8 साल की। सानिया भाभी इसका अपने दोनों बच्चों की तरह ही ख्याल रखती और शहरयार और जरीना भी इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। उमर लाला ने इसे मेडिकल की तालीम दिलवाई, बल्कि इसकी ख्वाहिश पर इसे सर्जरी की मजीद तालीम के लिए अमेरिका भिजवा दिया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बेल्टिमोर मैरीलैंड में अपनी सर्जरी की तालीम मुकम्मल करके अब वो एक मुकम्मल सर्जन था। सर्जन दानियाल, जिसे जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल वालों ने मुलाजमत की पेशकश की, जहां वो सिर्फ 1 साल वहां काम करके उसने पाकिस्तान वापस आने को तरजीह दी, क्योंकि उसका ये अपने आप से वादा था कि वो पाकिस्तान में ही काम करेगा, पाकिस्तान में ही रहेगा। सो वो सब कुछ वाइंड अप करके अपने वतन लौट आया था। उमर की बेटी जरीना भी इसके नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टर बनना चाहती थी और अब मेडिकल के 3रे साल में थी। इस सिलसिले में वो दानियाल से मशवरे लेती रहती थी। स्काइप पर हर रोज उनकी बातचीत दानियाल से होती रहती थी। दानियाल ने इन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया कि वो पाकिस्तान आ रहा है। अब सब एक्साइटेड हो रहे थे। चाय पीने के दौरान भी बातें होती रहीं। कहाँ अप्लाई करने का इरादा है दानी? 2-4 बड़े बड़े अस्पतालों से कांटेक्ट किया है, अब देखे कहाँ सूट करता है। क्लिनिक नहीं करोगे दानी काका? मैं आपके साथ बैठूंगी। जरीना ने इस्तफसार किया। एक्चुअली मुझे 2 बड़े हॉस्पिटल्स ने ऑफर किया है। अगर तो मुझे टाइमिंग सूट की तो दोनों में जॉब कर लूंगा, वरना फिर अलग से अपना छोटा सा क्लिनिक टाइप हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा।
चलो आराम से कंसिडर कर लेना। फिर दानियाल ने 2 हॉस्पिटल्स वाली जॉब ही मुनासिब समझी थी, सो अब दिन रात मसरूफ था। उस दिन वो बहुत थका हुआ आया क्योंकि 3-4 सर्जरीज केस थे जिन्हें निपटाते निपटाते 4 बज गए थे। शाम की शिफ्ट वाले अस्पताल में इसने फ़ोन करके कह दिया था कि सिवाय इमरजेंसी के उसे ना बुलाया जाए। बहुत हल्का फुल्का सा लंच करके वो कॉफ़ी के सिप ले रहा था कि जरीना चली आई। मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ दानी काका। अरे अरे मेरी जान, मुझसे क्या गुस्ताखी हो गई। वो चौंक कर सीधा हो बैठा। वो दब से उसके बराबर आप बैठी, मुंह फुला हुआ था। उससे तो अच्छा था आप वहीं रहते, कम से कम स्काइप पर हर रोज बात तो हो जाती थी। यहाँ तो आपको देखने से भी तरस गए। ओह आई एम रियली वेरी सॉरी माई डार्लिंग, मैं क्या करूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। आज इतने जख्मी आए कि सर्जरी कर करके ये टाइम हो गया। आज तो मैं सच में बहुत थक गया हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर सारी शाम आपकी। सच? उसने गैर यकीनी से उसे देखा। बिल्कुल सच। वो मुस्कुराया तो वो इसे देखती रही। कितनी ही देर। अब कितने ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं दानी काका। हो गया हूँ? यानी पहले खूबसूरत नहीं था? उसने भवें उचकाई। वो मुस्कुराई। अब ज्यादा हो गए हैं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा था। अब इहलाक के मुताबिक मुझे तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए। तो मोहतरमा जरीना साहिबा, आप एक बहुत खूबसूरत लड़की हैं, बिल्कुल एक परी की तरह। वो तो मैं हूँ। उसने फख्र से फर्जी कॉलर छुए। दानियाल ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक दबाई। उसने इख्तिजाज किया। अच्छा एक बात बताएं, अब तो आप बरसर रोजगार भी हो गए हैं, तो अब हमारी चची आ जानी चाहिए। बहुत जल्दी नहीं हो रही तुम्हें? दानियाल ने उसे घूरा। तो फिर कब करें, 30 साल के तो होने वाली हैं। ये कहाँ लिखा है कि 30 साल के हो जाओ तो शादी भी जरूर कर लो। ना लिखा हो, लेकिन हमें तो शौक है ना आपकी शादी का। कितना अच्छा होता आप वहीं अमेरिका में किसी अमेरिकन से शादी कर लेते। इतने प्यारे गोरे गोरे बच्चे होते आपके। जरीना ने शरारत से कहा। बच्चे तो खैर मेरे गोरे गुलाबी ही होंगे, ये तो गारंटी है। और बड़े गहरे लहजे में बोला था। जरीना ने जवाबन हैरत से उसे देखा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? जब माँ बाप इतने गोरे होंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली। माँ बाप? जरीना ने आंखें फाड़ी। इसका मतलब तो ये है कि अपने बच्चों की माँ भी सिलेक्ट की हुई है आपने? बिल्कुल की हुई है। वहां तो इत्मीनान सा इत्मीनान था। कौन है वो? मुझे क्यों नहीं बताया, बल्कि मिलवाया आपने? अभी जरूरत नहीं समझी तो नहीं मिलवाया। जब जरूरत हुई मिलवा दूंगा, बल्कि सबसे पहले तुम्हें ही मिलवाऊंगा। प्रॉमिस? जरीना ने जल्दी से हाथ फैलाया। दानियाल ने मुस्कुराते हुए थाम लिया। जेंटल प्रॉमिस। बड़े गुन्ने हैं आप, हवा तक नहीं लगने दी। अच्छा ये तो बताएं कैसी हैं, दिखाई कैसी देती हैं? बहुत खूबसूरत, ऐसी के देख देख कर दिल ना बढ़े। वो इसे ही देख रहा था। हाथ भी अभी तक पकड़ा हुआ था जैसे जरीना ने गैर महसूस अंदाज में छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। उफ अल्लाह, इतनी प्यारी, वो भी मोहब्बत करती है आपसे? मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर वो ना भी करे तो मेरी मोहब्बत सारी खाली जगहों को भर देगी। अजीब जवाब था। जरीना की समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। आप तो करते ही हैं ना, तभी तो इतनी तारीफ कर रहे हैं। उनका भी तो पता चले कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करती हैं। चल जाएगा पता, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, मेरा हाथ तो छोड़ें। क्यों छोड़ूं? छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। वो शरारत के मूड में था, वो समझ गई। आप हाथ छोड़े, मैं मम्मी को जरा इन्फॉर्म करके आऊं। खबरदार, अभी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। क्यों? फिर आखिर कब बात चलेगी और कब शादी की नौबत आएगी? आ जाएगी इंशाल्लाह, जल्द आ जाएगी। वो उसका हाथ थपथपा कर उठ खड़ा हुआ। वो भी उठ गई थी। चलना है कहीं? ले चलूं? नहीं, अभी आप थके हुए रेस्ट करें, फिर देखेंगे। उसका ख्याल करने पर दानियाल बहुत मोहब्बत से उसे देखकर मुस्कुरा दिया। यार दानी, अब कुछ तुम्हारी शादी का भी सोचना चाहिए। उस दिन उमर लाला ने भी यही मौजू छेड़ दिया। सानिया भाभी ने तायीद की। हाँ नानी, कुछ रौनक होनी चाहिए घर में। हाँ, अभी तो रौनक बाद में उठाक पटक। ये शहरियार था। अल्लाह ना करे जो उठा पटा हो। मैं ऐसी ही कोई, आप ना सही हमारी चची ही सही, क्या पता कैसी हो। उसने शरारत से दानियाल को देखा जो बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी और के मुतल्लिक बात हो रही हो। फिर बताओ ना दानियाल, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो भी बता दो, वरना तुम्हारी भाभी के जिम्मे ये ड्यूटी लगाएं। बोले ना दानी काका, ये तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। जीनिया ने सरगोशी की। उसने जीनिया की तरफ देखा जरूर, मगर चुप रहा। तुम तो बिल्कुल खामोश हो गए हो दरअसल। जीनिया बेटा, हम सब के लिए चाय तो बना लाओ। जीनिया तो हन कर हन उठी थी। इतने दिलचस्प मौजू से उठाया जाना उसे हरगिज पसंद नहीं आया था। उसके जाने के बाद उमर लाला दानियाल से मुखातिब हुए थे। मेरे दोस्त हैं फारूक अंसारी, उनका बेटा सलजोक भी डॉक्टर है और बेबी भी डॉक्टर ही चाहता है।
تو انہوں نے زینیا کے لیے پیغام دیا ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی اگر اپنی خواہش بتا دو تو میں ایک ساتھ تم دونوں کی شادیوں سے فارغ ہو جاؤں۔ فرض جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ دانیال یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ عمر نے انتہائی حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے اسے اس کی مرضی پوچھی اور وہ اٹھ کر چل پڑا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ثانیہ نے بھی حیران ہو کر عمر سے پوچھا۔ کیا پتا، ہو سکتا ہے ابھی شادی ہی نہ کرنا چاہتا ہو۔ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق۔ ارے دانی کاکا، آپ آج جلدی کیسے آ گئے؟ زینیا اسے دیکھ کر چہکی۔ وہ مسکرایا۔ تم جو ناراض ہو کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دیتا، تو آج کی ساری شام تمہارے نام۔ او گریٹ، وہ خوشی سے چلائی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں بھی فریش ہو جاؤں۔ چلیں دانی کاکا۔ پرپل شرٹ، آف وائٹ ٹراؤزر اور دونوں رنگوں کے دوپٹے میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آؤ، دونوں گاڑی میں آن بیٹھے۔ دانیال گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر لے آیا۔ کچھ کھانا ہے؟ فی الحال آئس کریم۔ فی الحال؟ وہ مسکرایا۔ جی ہاں فی الحال، کیونکہ میرا بڑا لمبا پروگرام ہے۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ دانیال نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ اس کی پسندیدہ فلیور اسے لا کر دی اور خود بھی وہی لے لی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد دانیال نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اجنبی علاقے میں گاڑی لے آیا۔ گاڑی ایک بنگلے کے آگے رکی۔ زینیا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور دانیال گاڑی اندر لے گیا۔ آؤ زینیا، اس نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ وہ چاروں طرف گردن گھما کر دیکھ رہی تھی۔ آؤ تو صحیح، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ کہیں کوئی آواز نہیں تھی، خاموشی، سناٹا۔ زینیا نے پریشان سا ہو کر دانیال کو دیکھا۔ یہاں کتنی خاموشی ہے دانی کاکا، کیا یہاں کوئی نہیں رہتا کیا؟ میں ہوں نا، تو تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ ایسے مالکانہ حقوق کے ساتھ وہ یہاں گھوم رہا تھا جیسے وہ اسی کا گھر ہو۔ اسے ایک صوفے پر بٹھا کر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زینیا نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ بہت ضروری باتیں کرنی تھی تم سے، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ ضروری باتیں؟ مجھ سے؟ وہ حیران رہ گئی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میں جسے پسند کرتا ہوں وہ کون ہے، تو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ سچ؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر چلائی۔ جلدی بتائیں، بلکہ ملوائیں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بتائیں نا دانی کاکا، کون ہے وہ؟ تم ہو وہ جس سے مجھے محبت ہے اور جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں سرسراہٹ تھی۔ زینیا جھٹکے سے یوں پیچھے ہوئی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ آپ کا کیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں شروع سے، اور شادی بھی تم سے ہی کروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہہ رہا تھا اور زینیا اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ ہی الٹ گیا ہے، جبھی تو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ وہ تو اس کا چچا ہے، پاپا کا بھائی، وہ اس کی بھتیجی، وہ اس کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتا ہے، ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، پر ایسا سنگین مذاق۔ مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ فول بنا رہے ہیں مجھے، ہے نا دانی کاکا؟ وہ اسے جلد از جلد تصدیق چاہ رہی تھی کہ وہ پرسکون ہو سکے۔ دانیال کی غیر متوقع بات نے اس کا نروس سسٹم ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اسے اعتدال پر لانا چاہتی تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا زینیا، میں مذاق کرتا بھی نہیں ہوں۔ آئی ایم ویری سیریس ایٹ دس ٹائم۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے دانی کاکا؟ آپ تو میرے چاچو ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ وہ التجائیہ انداز میں گڑ گڑائی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور میں تمہارا سگا چاچا تو نہیں ہونا؟ اگر ہو سکتا ہے تو بھی میں نہیں ہونے دوں گی، وہ چیخ اٹھی تھی۔ اچھا، مثلاً کیا کرو گی؟ وہ اسی طرح پرسکون تھا۔ جو بھی ہو سکا وہ کر گزروں گی، وہ دھمکانے والے لہجے میں بولی تو دانیال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تم خواہ خود کو زحمت مت دو، جو کرنا ہوا وہ میں کروں گا، میں ہوں نا۔ آپ چاہتی کیا ہیں؟ مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ بس یہ پہلی صحیح بات کی تم نے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اب شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم نے یہ کرنا ہے کہ عمر، لالا اور بھابھی کے سامنے مجھ سے شادی کی خواہش کرنی ہے۔ ہر صورت ان کو منانا ہے کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کریں، اور میں ایسا نہ کروں تو؟ وہ اسے باغور دیکھ رہی تھی۔ تو بس پھر یہیں رہو گی میرے ساتھ ایز مائی اسپاؤس؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں وحشت تھی۔ اوکے، آج ہم دونوں یہی ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ زینیا کو پھریری آ گئی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ اس کی بات پر یوں مسکرایا جیسے بچے کی بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ آپ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں، چیٹ کیا ہے آپ نے مجھے۔ مثلاً کیا چیٹ کیا ہے؟ وہ جو اٹھنے لگا تھا پھر سے بیٹھ گیا۔
یہی کہا تھا نا کہ تمہارے ساتھ شام گزارنے کا پروگرام ہے، اور تو دیکھ لو مسلسل تمہارے ساتھ ہوں، اس میں دھوکہ کہاں سے آ گیا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اور ممی پاپا، انہیں کتنا دکھ ہوگا یہ سوچا آپ نے؟ تم سے شادی کرنا ان کے لیے دکھ کا باعث ہوگا، کیونکہ انہوں نے تمہاری شادی نہیں کرنی۔ آپ سے نہیں کرنی، وہ غصے سے بولی۔ تو اب کریں گے۔ تم خواہ مخواہ اپنی انرجی ویسٹ مت کرو۔ زینیا کے جذبات میں ایک تلاطم برپا تھا۔ اسے کبھی دانیال پر شک بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ جاتی تھی، ہر طرح سے فرینک تھی، لیکن دانیال نے بھی کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ اسے شک بھی ہوتا۔ وہ اپنی معصوم سوچوں اور اپنے اعتبار کے ہاتھوں کیسے زخمی ہوئی تھی کہ لہو لہان ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اندھے اعتماد کی وجہ سے آتے ہوئے بیگ یا فون کچھ نہیں لائی تھی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وقت کتنا بیت چکا تھا۔ ممی کو تو حنفیہ نے بتایا ہوگا کہ وہ دانیال صاحب کے ساتھ گئی ہے، تو وہ مطمئن ہوگی، اور یہاں وہ اذیت کے صحرا میں بھٹک رہی تھی اور نکلنے کی کوئی راہ بھی سجائی نہیں دے رہی تھی۔ چائے پیو گی؟ دانیال کی آوازیں سوچوں سے نکال لائی۔ نہیں، اب گھر چلیں دانی کاکا۔ دانیال نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ صرف دانیال۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ نہیں، میں نہیں کہوں گی، آپ ایسا نہیں کریں، آپ تو اتنے اچھے ہیں، پھر آج کیوں مجھے اتنا پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز دانی کاکا، میں بہت ڈسٹرب ہو رہی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ اسی سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ دانیال نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے تو بری طرح چونکتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اتنی خوفزدہ ہوئی کہ یکدم صوفے کے بازو سے چپک گئی۔ دہشت، وحشت، ہراس، کیا نہیں تھا ان حسین آنکھوں میں؟ کون سی ایسی کیفیت تھی خوف و بے یقینی کی جو زینیا عمر کی آنکھوں میں اس وقت نہیں تھی؟ رشتے ایسے بھی بدلتے ہیں۔ ایک مقدس رشتے میں پکارے جانے والا انسان اس لمحے کس شیطانی روپ میں تھا؟ یقین آتے آتے بھی پوری طرح آ نہیں سکا۔ یوں بھوکے پیاسے رہ کر تم اپنے آپ کو اذیت ہی دے رہی ہو۔ آؤ کچھ کھا لیں، یا چائے کافی کچھ پینا ہو تو بتا دو۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ زینیا پر کیا قیامت بیت رہی ہے، اس کے احساسات میں کیا محشر برپا ہے۔ وہ اتنے آرام سے کھانے پینے کا پوچھ رہا تھا جیسے وہ کسی ہوٹل میں آرام دہ انداز میں بیٹھے ہوں۔ زینیا کے سانس ہی نہیں، دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ موف ہو رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کیسے بچے ان لمحات سے جس کے خوف نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس بار اس کی آواز کپکپا سی گئی تھی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو جانا ہی ہے، مگر پہلے اپنا فیصلہ تو بتاؤ۔ مجھے کچھ پتا نہیں، میں سوچ کر بتاؤں گی۔ اس کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ دانیال مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ تو سوچنے کے لیے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بھی آرام سے سوچا جا سکتا ہے، بلکہ آج کی رات گزر جانے دو، کل تک تم سوچنے کی زحمت بھی نہیں کرو گی۔ اس کا معنی ہے ٹھنڈا سرد لہجہ زینیا کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ اتنے کمزور اعصاب کی نہیں تھی، مگر یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ خود پر قابو پانے میں کسی طرح کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر کمرے کی ساری لائٹس بند کر کے زیرو کا بلب جلا دیا اور خود ملحقہ واش روم میں چلا گیا۔ زینیا سر سے پاؤں تک لرزنے لگی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا، اس کے کیا عزائم تھے، سب نظر آ رہے تھے۔ اسے صرف اپنا بچاؤ سوچنا تھا، بلکہ اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ ٹائم تو تھا ہی نہیں۔ وہ جیسے ہی باہر آیا وہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو واش روم کی لائٹ آف کر رہا تھا، کچھ لمحوں کے لیے ہاتھ بٹن پر رکھے ساکت رہ گیا، پھر مڑ کر اس کے قریب آیا۔ او گریٹ، تو اب تمہیں مجھے یہ لکھ کر دینا ہوگا جو میں لکھواؤں گا، ورنہ گھر جا کر تمہارا بیان بدل بھی سکتا ہے۔ دے پین اور پیپر، میں لکھ دیتی ہوں۔ کیا لکھوانا ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھایا اور جب وہ لکھ رہی تھی تو ہاتھ کی لرزی سے لکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ دانیال باغور دیکھ رہا تھا۔ میں دانیال کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب جاؤ، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر آؤ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے واش روم میں گھسی اور بیسن کا نل کھول کر بری طرح رو پڑی۔ کتنی مشکل سے وہ خود پر قابو پائے بیٹھی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ روتی رہتی کہ دروازہ ناک ہونے پر ہوش میں آئی۔ جلدی منہ دھویا اور تولیے سے پہنچ کر باہر آ گئی۔ آؤ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تم اندر سے خوش ہو رہی ہو کہ گھر جا کر تم اپنے بیان سے مکر جاؤ گی، تو یاد رکھنا تمہارا اور میرا ساتھ یہاں جتنی دیر کا بھی رہا ہے اس کے ہر لمحے کی ویڈیو بنی ہے، اور تم کافی عقل مند ہو۔ وہ تو پہلے ہی ادھر مر رہی تھی، اس پر یہ دھمکی۔ وہ اسے گیٹ پر اتار کر چلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے تک پہنچی تھی کہ ثانیہ آ گئی۔ زینیا، اتنی دیر تم؟ اس پر نظر پڑتے ہی ان کی حالت گیر ہو گئی۔ زینیا، یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ تم تو دانیال کے ساتھ گئی تھی نا، تو یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جو کب سے خود پر قابو پاتے پاتے تھک گئی تھی، ماں کے سامنے سارے حوصلے کھو بیٹھی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بے ہوش ہوتے ہوئے وہ یہی بار بار کہہ رہی تھی،
ممی دانی کاکا بہت برے ہیں، ممی دانی کاکا بہت گندے ہیں۔ جوان بیٹی کی حالت اور ایسے جملے، وہ تو بیٹھے بٹھائے ہی مر گئی تھیں۔ عمر آئے تو بے ہوش زینیا اور بلکتی ثانیہ وہ چکر آ گئے۔ ثانیہ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ زینیا یہ کیوں بے ہوش ہے؟ دانیال نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ چیخ پڑے تھے۔ اتنی بڑی بات، اتنی کبھی حرکت نہیں دانیال، نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ثانیہ جو کچھ مزید بتا رہی تھی وہ ان کے اوزان خطا کیے جا رہا تھا۔ زینیا کسی طرح ہوش میں نہ آئی تو ثانیہ نے پڑوس میں رہنے والی ڈاکٹر سائمہ کو کال کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں آن پہنچی تھی۔ اسے کوئی شوق لگا ہے، صدمہ یا غیر متوقع شوق۔ وہ اسے کافی دیر چیک کرتی رہی تھی۔ ثانیہ نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ مزید کیا کہنے والی ہے، مگر اس نے ایک انجیکشن منگوا کر لگایا اور زینیا کے کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ جانے کا کہہ کر چلی گئی۔ وہ ہوش میں آئی تو انہوں نے اسے دودھ پلایا اور پوچھا، کیا کیا ہے دانیال نے؟ وہ سسک پڑی۔ ممی پلیز مجھ سے کچھ مت پوچھیں، بس آپ میری ان سے شادی کروا دیں پلیز ممی۔ وہ جو خدشہ تھا وہ سچ ثابت ہوا، وہ ہر حد سے گزر گیا تھا۔ وہ ان کی عزت کو پامال کر چکا تھا۔ وہ سانپ نکلا تھا جسے انہوں نے دودھ پلا پلا کر جوان کیا تھا کہ آج وہ انہی کو ڈس لے۔ وہ ایک بھیانک رات تھی جس نے ان کے گھر میں کسی کو سونے نہیں دیا تھا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، پھر دن بھی ڈھل گیا۔ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب عمر کو اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا، دانیال سامنے کھڑا تھا۔ السلام علیکم لالا، وہ تڑپ اٹھے۔ خبردار آج کے بعد مجھے اس رشتے سے مت پکارنا۔ بہت اچھا ثبوت دیا ہے تم نے بھائی ہونے کا۔ کیا برائی کی تھی میں نے تمہارے ساتھ کہ تم نے زینیا کے ساتھ؟ ان کی آواز ضبط کے مارے بند ہو گئی۔ وہ ملازمین کی وجہ سے آواز کو دھیما رکھنے پر مجبور تھے، لیکن ثانیہ جو ابھی ابھی لاؤنج میں آئی تھی اس پر پل پڑی۔ پے در پہ کئی تھپڑ اس کے رخساروں پر دے مارے تھے۔ تم گھٹیا نیچ انسان، تم نے میری بیٹی کو برباد کر دیا، یہ صلہ دیا تم نے ہمارے کیے کا، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ خاموشی سے بنا کسی حرکت کے ان کی ضربیں سہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ دونوں طرف سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ تک آگے نہیں کیے تھے۔ ہٹو پیچھے، عمر نے ثانیہ کو ہٹایا۔ دانیال پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت تھا۔ یہاں سے چلے جاؤ دانیال، جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد تمہیں خود ہی چلے جانا چاہیے۔ میں چلا جاؤں گا مگر زینیا کو ساتھ لے کر۔ تم نے اس کا نام بھی کیسے لیا؟ میں منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ میں نے کیا کیا ہے بھابھی؟ آپ اتنی ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ ثانیہ غضبناک ہو کر آگے بڑھی تھی کہ عمر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو زینیا کو کل کہاں لے کر گئے تھے اور اس کی طبیعت کس وجہ سے اتنی خراب ہے؟ انہوں نے چبا چبا کر کہا تھا۔ میں اسے باہر لے گیا تھا پرپوز کرنے کے لیے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی، بلکہ جس طرح اس نے نظریں چرائی تھی عمر کے دل پر کڑی گزر گئی تھی۔ تو ہم مر گئے تھے کہ ڈائریکٹ اسے پرپوز کیا تھا؟ میں اس کی رائے لینا چاہ رہا تھا، پھر آپ ہی کے پاس آتا۔ یہ کس انداز میں اس کی رائے لی ہے کہ اس کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے؟ عمر کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ دانیال کا رنگ تبدیل ہوا۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے دانیال، میں نے کچھ اور پوچھا ہے، وہ زور دے کر بولے۔ دانیال خاموشی سے نیچے کارپیٹ کو گھورنے لگا۔ اس سوال کا جواب وہ دے بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ اس کے قریب آ گئے۔ تم 5 سال امریکہ میں رہے، میں اپنی تربیت پر فخر کرتا رہا، کبھی شک تک نہیں کیا کہ تم وہاں کس کے ساتھ انوالو ہو گئے یا کہیں افیئر بھی چلا رہے ہوگے۔ اتنا مان تھا مجھے تم پر، اور تم نے مجھے ہی برباد کر دیا۔ امریکہ میں گزاری گئی اپنی آزاد زندگی کا یہ ثبوت دیا ہے مجھے۔ دانیال کا چہرہ پل پل رنگ بدل رہا تھا، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ کوئی وضاحت، کوئی صفائی، کچھ نہیں۔ عمر وغور اس کے تاثرات جانچ رہے تھے۔ تمہیں واپس امریکہ چلے جانا چاہیے کیونکہ تم اس پاک ملک میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے زمین میں گاڑ کر ہی دم لیتا، مگر یہاں میں بہت مجبور ہو جاتا ہوں، سو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں زینیا کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے بہت مضبوط آواز میں بولا تھا۔ میری بیٹی کا نام بھی اپنی گندی زبان سے مت لینا۔ ثانیہ بپھر کر چیخی تھی۔ آہستہ بولو ثانیہ، کچھ موقع کی نزاکت کا خیال کرو۔ وہ ثانیہ کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دانیال وہیں کھڑا رہا۔ جب وہ کافی دیر بعد لوٹے تو وہ تب بھی وہیں کھڑا تھا۔ انہوں نے بھی اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایسے بدترین حالات میں کرنی پڑے گی۔ 4 دن بعد جمعہ ہے، جمعے کی شام 7 بجے تمہارا اور زینیا کا نکاح ہوگا۔ یہ 4 دن بھی اس لیے لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اس ارجنٹ شادی کی وجوہات بتانے کے لیے کوئی بہانہ سوچ سکوں۔ ان کے لہجے میں زہر امڑ آیا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ بھی بوجھل قدموں سے پلٹ گیا تھا۔ وہ اسے رخصت کروا کر کہاں لایا تھا زینیا کو کچھ پتہ نہیں تھا۔
वो तो बस पत्थर की मूरत बनी बैठी रही थी। मम्मी दिन रात फोन पर रिश्तेदारों और फैमिली फ्रेंड्स को इस इमरजेंसी में होने वाली शादी की मनगढ़ंत वजूहात से आगाह करते हुए इन्हें इनवाइट करती और पापा बिफरे हुए शहरयार को ठंडा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए जो दानियाल को कत्ल करने के दर पर हुआ जा रहा था वो जिंदा लाश की सूरत कमरे में पड़ी रहती। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो बाप भाई का सामना करती। गुमसुम कैफियत में निकाह के बंधन में बंधकर इस शख्स के साथ चली आई जिसने चचा जैसे मुकद्दर रिश्ते को यूं पमाल किया था कि जीनिया का हर रिश्ते से एतबार उठा दिया था। दरवाजा खुलने पर उसने देखा वो सामने खड़ा था। उसने गर्दन मोड़ ली। वो भी खामोशी से आकर उसके साथ बैठ गया था। ड्रेस चेंज करके इजी हो जाओ। वो उठ गई। चेंज करके आई तो वो बाजू आंखों पर रखे लेटा हुआ था। वो भी एक साइड पर लेट गई और पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह दरवाजे पर होने वाली दस्तक से उसकी आंख खुली थी। दानियाल दरवाजा खोलने जा चुका था। शाज़मीन भाभी थी, तलहा दानियाल का दोस्त की बीवी, जिनके घर इस वक्त वो मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। वालेकुम सलाम भाभी, आइए। नहीं, मैं आप लोगों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। वो वापस चली गईं। आओ नीचे चलें, दानियाल ने नरमी से उसे मुखातिब किया। वो जवाब दिए बगैर वॉशरूम में चली गई। अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर ढंग का लिबास पहना और थोड़ा बहुत मेकअप करके तैयार हो गई। दानियाल ने गहरी सांस लेकर जैसे शुक्र अदा किया था। भाभी तो बहुत ही कम बोलती हैं दानियाल भाई। शाज़मीन ने जीनिया की मसलसल चुप की तरफ इशारा किया। हाँ, ये जरा धीरे से ही फ्री होती है। फिर शाम में ही वो उसे इसी घर में ले आया था जहाँ कुछ दिन पहले तन्हाई में लाकर इससे ये अनचाहा फैसला करवाया था। कल से तुम कॉलेज जाना शुरू कर दो। मैं कहीं भी नहीं जा रही, बल्कि यहीं इस कब्र में रहूंगी जो आपने मेरे लिए तैयार की है। फजूल मत बोलो। तो ना बुलवाएं। वो दू बदू जवाब दे रही थी। देखो जीनिया, मैं तलहा के घर इसीलिए खामोश था कि पराए घर में तमाशा नहीं खड़ा करना चाह रहा था, लेकिन ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। वो भी गुस्से में आ गया। आपके घर की क्या शर्त है? आप तो दूसरों के घर भी जो चाहे वही करते हैं। वो बहुत जहरखुंद लहजे में बोली थी। वो कदम ब कदम चलता उसके पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत चबाकर बोला था, तो बस तुम जान गई हो ना कि मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम कल से कॉलेज ज्वाइन कर लो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। वो हठधर्मी से इनकार कर रही थी। जवाबन दानियाल ने उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा था। वो शशद सी गाल पर हाथ रखे उसे देखती रह गई थी। वो बदतरीन हालात में भी ये तवक्को नहीं कर सकती थी कि दानियाल उस पर हाथ भी उठा सकता है। उसे बचपन ही से ही बहुत नाजो नियाम से पाला गया था। हकीकतन उसे फूल की झड़ी भी नहीं छुई थी। दानियाल के थप्पड़ और उसके तेवरों से वो बुरी तरह खौफजदा हो गई थी, इतनी कि वो रो भी ना पाई। दानियाल ने अपने फ़ोन पर सानिया का नंबर मिलाकर उसे दिया और उसने उनसे अपनी किताबें और नोट्स भेजने का कह दिया। उन्होंने रात तक ड्राइवर को हर चीज़ देकर भिजवा दिया था। वो जो रात को सोने के लिए बेड पर आई तो इसके ध्यान में पिछली रात थी जब वो खामोशी से एक साइड करवट लेकर सो गया था। इसके लेटते ही वो इसकी तरफ घूमा और इसे खुद से करीब कर लिया। जीनिया ने खौफो घबराहट से आंखें ही बंद कर ली थी। जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर खुद हॉस्पिटल जाऊंगा। मैं बस तैयार हूँ, मुख्तसर सा कहकर वो इसके आगे चल पड़ी थी। वो इसे कॉलेज ड्रॉप करके अस्पताल चला गया, मगर इसकी छुट्टी के टाइम इसे लेने के लिए आन पहुंचा था। एक रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद वो इसे घर ले आया। और कुछ चाहिए तो बता दो। उसने नफी में सर हिला दिया। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कहीं चला गया। वापसी रात को ही हुई थी। वो खाना भी ले आया था। कल से मुलाजमा आ जाएगी। 1-2 दिन में ड्राइवर का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। जीनिया ने सर हिला दिया। दूसरे दिन शरीफा अपनी बेटी राबिया के साथ आ गई थी। वो खाना पकाने और सफाई, बर्तन और कपड़ों सब कामों के लिए आई थी। 2 दिन वो खुद जीनिया को लाता ले जाता रहा, फिर ड्राइवर भी अरेंज कर लिया। वो बहुत बददिली से कॉलेज आती थी। उसका पढ़ने को दिल ही नहीं चाहता था। उसका तो शायद जिंदा रहने को भी दिल नहीं चाहता था। दानियाल को शोहर के रूप में देखना उसके लिए इतना खौफनाक था कि वो मेंटली अपसेट होती जा रही थी। मम्मी पापा और शहरयार इसकी तरफ नहीं आते थे। वो खुद भी कम ही जाती थी। हाँ, मम्मी दिन में 2 बार इसे फ़ोन करती थी। इसके बावजूद वो अक्सर गुमसुम ही रहती थी। किताबों को हाथ तक लगाकर नहीं देखती थी। उसकी ये कैफियत देखते हुए दानियाल ने शाम वाले हॉस्पिटल से रिज़ाइन कर दिया था। अब वो शाम में घर पर ही होता था, खुद ही इसे पढ़ाता और जब तक मुतमईन नहीं होता था उसे उठने नहीं देता था। इस तरह वो इससे बोलने पर भी मजबूर होती थी और इसके कुछ ना कुछ आदी भी हो रही थी। उस दिन वो बहुत ढीली सी लग रही थी, सुस्त और थकी थकी। जब वो खाना खाने लगी तो एकदम जीनिया ने हाथ रोक लिया। क्या हुआ? खाओ ना, दानियाल ने पूछा। कुछ नहीं, मतली सी हो रही है। वो उठ गई। 2 दिन से उसे ये मतली सी महसूस हो रही थी।
پر آج تو یوں لگا کہ آنتے ہی الٹ جائیں گی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی دانیال سافٹ ڈرنک ڈال کر لے آیا۔ یہ پی کر دیکھو۔ اس نے ایک گھونٹ پیا ہی تھا کہ ایسی ابکائی آئی کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم بھاگی تھی۔ دانیال وہیں کھڑا آنکھیں سکیڑے اسے بھاگوڑ دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بیسن پر جھکی رہی مگر الٹی نہیں ہوئی تھی۔ وہ واپس آ کر بیٹھی تو دانیال اپنا اسٹیٹسکوپ لے کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر اس کی دھڑکن چیک کرتا رہا۔ پھر کلائی تھام کر نبض کی رفتار محسوس کی۔ اب اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم وہ ڈاکٹر بن رہی ہو اور تمہیں اپنی کنڈیشن کا علم ہی نہیں۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کنڈیشن؟ کیسی کنڈیشن؟ وہ بڑی دلچسپی سے مسکرایا۔ یہ کہ تم پریگننٹ ہو۔ زینیا جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے 14 تبک روشن ہو گئے تھے۔ پریگننٹ؟ یا اللہ! اس نے چکراتے سر کو تھاما۔ ابھی تو وہ اس شادی کو ہی قبول نہیں کر پائی تھی، اوپر سے یہ نئی مصیبت۔ خدایا! دانیال اس کی کیفیت کا پل پل جائزہ لے رہا تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تمہیں تو بچے بہت اچھے لگتے تھے نا؟ یہ تو تمہارا اپنا بچہ ہوگا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دانیال نے اپنے دوست ڈاکٹر سلیمان کو فون کر کے ان سے گائنی ڈاکٹر کا پوچھا تھا۔ اچھا اٹھو، تیار ہو جاؤ، ڈاکٹر ابھی موجود ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ جو دوائیں لکھ کر دیں وہ دانیال لیتا آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ خوشی اس کے ہر انداز سے چھلکی پڑتی تھی۔ زینیا کے اندر تو طوفان اٹھ رہے تھے، نفرت کی آندیاں چل رہی تھیں۔ اس کے بس میں ہوتا تو اس کے چہرے سے خوشی نوچ کر پھینک دیتی، سب کچھ تہس نہس کر دیتی۔ یہ شخص اس سے برداشت نہیں ہوتا تو اس کا بچہ مزید ناقابل برداشت۔ وہ سوچتے ہوئے بھول گئی تھی کہ وہ عین اس کے سامنے بیٹھا اس کے پل پل بدلتے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ گڑبڑا گئی۔ تم کوئی ٹینشن مت لو، صرف یہ پیریڈ گزار لو، بعد میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں بچے کے لیے گورننس رکھ لوں گا۔ وہ حسب سابق چپ ہی رہی تھی۔ وہ واقعی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، دوائیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا، جوس فروٹ ہر چیز اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پلاتا۔ رات کے کھانے کے بعد اسے اپنے ساتھ واک پر باہر لے جاتا۔ اکثر اس کا اچانک کسی چیز کے لیے دل چاہتا، وہ بغیر وقت کا خیال کیے گاڑی لے کر نکل جاتا اور وہ چیز لے کر ہی آتا۔ کئی بار رات کو گھٹن سے اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ کتنی ہی گہری نیند کیوں نہ سویا ہوتا، یکدم اٹھ جاتا۔ کیا بات ہے زینیا، کیا مسئلہ ہے؟ گھٹن ہو رہی ہے، وہ کہتی اور وہ بستر سے نکل آتا۔ آؤ باہر لان میں چلیں۔ کتنی دیر ٹہلتے باتیں کرتے، رات بھی بیت جاتی مگر کبھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا۔ وہ اسی طرح ہنستا مسکراتا تیار ہو کر ہسپتال چلا جاتا۔ ممی الگ فون پر نصیحتیں ہدایات دیتی، یہ کرو یہ نہ کرو۔ سچ شکر کے ایگزام چھٹے مہینے میں ہی ہو گئے تھے، ورنہ اپنے بے ڈول ہوتے سراپے کے ساتھ کالج جانا اسے بہت آکورڈ لگتا تھا۔ اس کی ایک کلاس میٹ نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ یار تمہارے ہسبینڈ کو تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے تھا، تمہارا میڈیکل کمپلیٹ ہو جاتا تو۔ اور جب ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتایا کہ ٹوئنس بیبیز ہیں تو وہ گش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ ایگزامز کے بعد ممی نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ دانیال نے شکر کیا کہ کم از کم اب اس کی کیئر تو اچھے طریقے سے ہو پائے گی۔ وہ اپنی سخت ڈیوٹیز میں سے اسے وہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا جو اس کا حق تھا۔ وہ بار بار فون پر اس کی طبیعت پوچھتا رہتا تھا۔ اس دن وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب فون کی بیل ہونے لگی۔ اس نے تو زینیا کا نام بلنک ہوتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خود سے اسے کبھی فون نہیں کرتی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا۔ ہیلو زینیا۔ ہیلو، میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ اوکے، میں تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ کیا طبیعت خراب ہے۔ وہ عجلت میں ناشتہ کیے بغیر اپنے ہسپتال آ گیا۔ وہ اپنے کولیگ ڈاکٹر کو بتا کر تیزی سے وہاں پہنچا۔ ثانیہ بھابھی سامنے ہی بیٹھی کوئی ورد کر رہی تھی، ان کے ہلتے ہوئے لب یہی بتا رہے تھے۔ وہ سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شہریار باہر کی طرف سے آیا، اسے دیکھ کر پہلے تو ٹھٹک گیا، پھر آہستگی سے سلام کرتا ماں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ تینوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح کافی دیر گزر گئی، جب اندر سے ہنستی ہوئی نرس دونوں بازوؤں میں 2 بچے لے کر باہر آئی تھی۔ آنٹی جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، 2 نواسے ہوئے ہیں آپ کے۔ زینیا کیسی ہے؟ انہوں نے اتنی دیر میں پہلی بار لب کشائی کی۔ ٹھیک ہیں وہ، ہم ابھی انہیں بھی روم میں لاتے ہیں۔ ایک بچہ ثانیہ کے پاس تھا اور دوسرا شہریار کے پاس۔ بچوں کو چومتے ہوئے شہریار کی نظر اوپر اٹھی۔ دانیال خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مبارک ہو، اس نے بچہ دانیال کی طرف بڑھایا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بچہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سامنے کیا۔ بہت پیارا گلابی گڈا۔ اس نے اپنے ہونٹ اس کی ننھی سی پیشانی پر رکھے۔ اتنے میں شہریار دوسرے کو بھی لے آیا۔ دانیال نے اسے بھی اٹھا لیا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا وہ دونوں کو اپنے سینے میں بھینچ لے، پر وہ بہت چھوٹے تھے۔ وہ تینوں روم میں آ گئے، جہاں کچھ ہی دیر میں زینیا کو لایا گیا۔ ثانیہ لپک کر اس کے پاس گئی۔ شہریار کو انہوں نے چائے لینے کے لیے بھیج دیا اور خود کاؤنٹر پر زینیا سے متعلق ہدایات لینے کے لیے چلی گئی۔ اصل میں تو وہ دونوں کو تنہائی کا موقع دینا چاہ رہی تھیں۔ ان کے باہر جاتے ہی دانیال اس کے پاس آیا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ خاموش رہی، اس کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ دانیال نے مسکراتے اس کی پیشانی چوم لی۔
تم نے دیکھے ہیں اپنے بیٹے؟ وہ اسی طرح خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ دانیال کے مسکراتے ہوئے لب سکڑ گئے۔ آج 2 ماہ بعد اسے دیکھا تھا۔ اس کا ہر دن کتنی مشکل سے کٹا تھا، اور وہ ویسی کی ویسی ٹس پتھر۔ اگر دانیال کے دل میں یہ خوش فہمی تھی بھی کہ بچوں کی پیدائش زینیا کا مزاج بدل دے گی، تو اس کا بری طرح سے خاتمہ ہوا تھا۔ گھر چلیں؟ نہیں، میں ممی کے ساتھ جاؤں گی، بامشکل وہ بول پائی۔ پھر گھر کب آؤ گی؟ اس نے ہونٹوں کو یوں بھینچا جیسے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا ہو، لیکن دانیال کو یہی لگا جیسے وہ کبھی نہیں کہتے کہتے رک گئی ہو۔ وہ گہری سانس لیتا پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، بائے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ ثانیہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا اور کمرے میں آ گئی۔ دانیال نے تو میرے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسی کیا آفت آئی تھی؟ پتہ نہیں ممی، وہ بیزاری سے کہتی کروٹ بدل گئی۔ وہ بغور اسے دیکھتی کچھ سوچنے لگی تھی۔ دانیال نے آنا تو دور کی بات فون تک نہیں کیا۔ آتے جاتے لوگ اس کے متعلق پوچھتے ہیں، ملازمین بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارے پاپا بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ تم ایسا کرو، خود فون کر لو۔ بہت مجبور ہو کر ثانیہ سے یہ کہنا پڑا تھا۔ 2 مہینوں سے وہ ان کے پاس تھی اور وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی بیٹی میں کوئی بات بھی تو شادی شدہ لڑکیوں والی نہیں تھی۔ جب جب دانیال کا فون آتا تھا وہ اتنے روکھے لہجے میں مختصر جواب دیتی کہ آگے سے وہ بھی فون بند کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے موقع پر ہاسپٹل میں زینیا کا رویہ دانیال سے کتنا کھچا کھچا تھا انہوں نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ ان کے باہر جانے کے بعد کچھ تو ایسی بات ہوئی تھی کہ وہ فون تک نہیں کر رہا تھا۔ اس سے بھی تو کھل کر بات نہیں کرتی تھی وہ کہ ثانیہ اسے کچھ سمجھا پاتی۔ پہلے وہ اتنی چھوٹی بات بھی ان سے ڈسکس کیا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ چپ کی چادر اوڑھ لی تھی کہ مجال ہے کوئی فالتو لفظ منہ سے نکل جائے۔ اب بھی جواب میں خاموشی تھی۔ زینیا، میں کچھ کہہ رہی ہوں نا، فون اٹھاؤ اور بات کرو اس سے، وہ ڈپٹ کر بولی۔ فون اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ باہر آ گئی اور جب واپس گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سامان سمیٹ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ سامان کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ دانیال آ رہے ہیں لینے کے لیے، اسپاٹ لہجے میں مختصر جواب۔ لیکن میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اپنی حالت دیکھو، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے سنبھالو گی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کچھ؟ میں نے تمہیں اس سے رابطہ کرنے کا کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اٹھ کر چل پڑو۔ ثانیہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ بددستور پیکنگ میں لگی رہی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں زینیا؟ میں نے یہی کہا تھا، مگر وہ کہہ رہے ہیں وہ مینج کر لیں گے، اب بہت دن ہو چکے ہیں، گھر چلو۔ لیکن تم ان دونوں کو کیسے سنبھالو گی؟ ساری رات جاگتے؟ ممی پلیز ہو جائے گا سب، آپ ٹینشن مت لے۔ کچھ ہی دیر میں واقعی دانیال آ گیا۔ شادی کے بعد آج وہ پہلی بار آیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی، وہ انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت جلدی نہیں لے جا رہے تم زینیا کو؟ میرے خیال میں تو کافی دن ہو گئے ہیں اسے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ سمجھ گئی کہ مزید کچھ کہنا بیکار تھا۔ وہ زینیا کے پاس چلی آئیں، اسے دیکھ کر ان کا دل بھر آیا، کتنی کمزور ہو رہی تھی اور ضدی اتنی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنا پریشان ہونا ظاہر کیا اور وہ اٹھ کر چل پڑی تھی۔ انہوں نے کتنی ہی دیر اسے خود سے لپٹائے رکھا، بچوں کو بہت سارا پیار کیا۔ میرا دل اب کیسے لگے گا ان کے بغیر؟ مجھے تو ان کی عادت ہی ہو گئی ہے۔ آپ آ جائیے گا نا ان سے ملنے کے لیے؟ اس نے کوئی پہلی ڈھنگ کی بات کی۔ وہ روتی آنکھوں سے مسکرا دیں۔ گھر آتے ہی وہ بیڈ پر لیٹ گئی، بچوں کی طرف تو دیکھا تک نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس کے پاس ہیں۔ دانیال نے باغور اس کا رویہ دیکھا، مگر کہا تو اتنا، انہیں خود فیڈ کرواتی ہو یا ڈبے کے دودھ سے فیڈ کرتے ہیں؟ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں ان کا دودھ اور فیڈر ہے، یعنی سب موجود ہے، جو کرنا ہے خود کرو، اس سے توقع بھی نہ رکھو کہ وہ بچوں کے لیے کچھ کرے گی۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر لے آیا۔ اماں شریفہ کی بیٹی رابعہ کے سر پر کھڑے ہو کر اس نے وہ فیڈر تیار کروائے اور خود اپنے ہاتھوں انہیں پلائے۔ ساری رات وہ ان دونوں کے ساتھ لگا رہا اور وہ آرام سے سوتی رہی۔ دوسرے دن دانیال نے چھٹی کی اور پہلی فرصت میں ایک ڈنگ کی گورننس لے آیا، جس کے لیے اس نے کافی عرصے سے طلحہ کو کہہ رکھا تھا۔ ساتھ والا کمرہ بچوں کے لیے سیٹ کر کے ان کے گورننس کے حوالے کرنے کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ یہی نہیں تھا کہ وہ صرف بچوں کے لیے فکر مند تھا، زینیا کا بھی اس نے پوری طرح خیال رکھا تھا، اس کی غذا، اس کی دوائیں، اس کی صحت سے متعلق ہر چیز کا۔ البتہ زینیا کی بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ اتنی جوان اور خوبصورت گورننس جو رات کو اکثر بچوں کو کوئی تکلیف ہو جانے پر دانیال کو بتاتی اور جب تک بچہ ٹھیک نہ ہو جاتا وہ وہیں بیٹھا رہتا، مگر زینیا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ دروازہ ناک ہونے کی صورت میں آنکھ اس کی بھی کھل جاتی تھی اور جب دانیال واپس کمرے میں آتا تو وہ بھی اسے پتہ چل جاتا تھا، مگر اس نے کبھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ شازمین طلحہ کے ساتھ بچوں کی مبارکباد دینے کے لیے آئی تو نگہت گورننس کا بار بار دانیال کو مخاطب کرنا اور دانیال کا بچوں کے کمرے میں جا کر کتنی ہی دیر بیٹھے رہنا دیکھ کر چکرا گئی۔
زینیا تم تو بہت ہی بولی ہو، یہ تو مجھے دانیال بھائی پر فدا ہونے لگتی ہے، کیسے بہانے بہانے سے انہیں بلاتی ہے اور تم سب اس پر چھوڑے بیٹھی ہو۔ کچھ تو خیال کرو اور اسے کہو کہ آئندہ تمہیں بلائے، تم بھی تو ڈاکٹر ہو۔ وہ کیا بچوں کے ڈاکٹر ہیں؟ حد ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اپنا سر کھپاتی رہی، مگر زینیا ہی کیا جس پر اثر ہو جائے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، بچے پہلے بیٹھنا سیکھے، پھر کرالنگ کرنا اور اب چلنا بھی۔ پاؤں پاؤں چلتے لڑکھڑاتے اس کے پاس آ جاتے۔ ان دنوں اس کا فائنل ایئر چل رہا تھا، وہ ان کی مداخلت سے جھنجھلا جاتی۔ نکت، وہ زور سے پکارتی، دیکھ بھی رہی ہو میں اپنی اسٹڈی میں بزی ہوں اور یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس ٹائم ان کو کہیں اور بزی کر دیا کرو۔ سوری میم، یہ آپ باہر آنے کے لیے روتے ہیں اور باہر آتے ہی آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ بچے ماں کی فطری کشش میں کھینچے چلے آتے ہیں، لیکن ایسی بے حس ماں بھی کسی نے کہاں دکھی ہوگی۔ اشال میکل، دانیال کی آواز آئی۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا، دونوں بازو پھیلائے۔ وہ بے وقت کہاں سے آ ٹپکے۔ زینیا کی کوفت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ دونوں خوشی سے چیختے چلاتے گرتے پڑتے باپ کی ٹانگوں سے آ لپٹے۔ اس نے ایک ساتھ دونوں کو اٹھا لیا۔ باہر چلیں، دونوں خوشی سے چیخنے لگے۔ دانیال مسکراتا ہوا انہیں باہر لے گیا تھا۔ وہ شکر کا سانس لیتی دوبارہ اپنے نوٹس پر جھک گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا۔ اس نے فائنل کا ایگزام دے لیا، کچھ عرصہ بعد رزلٹ بھی آ گیا۔ جب ہاؤس جاب کا مسئلہ ہوا تو دانیال نے پوری کوشش کر کے اپنے ہسپتال میں ہی لگوا لیا۔ ہاؤس جاب جس میں معمولی غلطی کی بھی سینئر ڈاکٹر گرفت کر لیتے ہیں، وہ دانیال ہی کی وجہ سے بچ پائی تھی۔ اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں پر وہ یوں پردہ ڈالتا تھا کہ کسی کے نوٹس میں بھی نہ آ پاتی تھی۔ اس دن وہ ایک سویئر سرجری کر کے ایم ایس کے آفس میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ انہوں نے زینیا کو اندر بلایا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ زینیا اندر آئی تو انہوں نے اسے اور اسی کے بیچ کی ایک اور ڈاکٹر کو ایک مریضہ کی فائل تیار کر کے لانے کا کہا اور اس وقت لگائے جانے والے انجیکشن بھی لگا دینے کی تاکید کی۔ اس کے باہر جاتے ہی دانیال ضروری کام کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس جا پہنچا۔ زینیا نے اندر سے سکھ کا سانس لیا، باہر سے چاہے کچھ نہ ظاہر ہونے دیا ہو، دراصل انجیکشن لگاتے اس کے ہاتھ ہلکے سے کپ کپاتے لگتے تھے۔ یہ مریضہ ایک سیریس آپریشن سے گزری تھی، اس کے معاملے میں غفلت یا کوتاہی کسی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی تھی۔ دانیال نے پوری فائل خود تیار کروائی، انجیکشن خود لگائے اور جب باہر آنے لگا تو مریضہ کی اٹینڈنٹ جو بڑی ہی ہوش ہلاک تھی، انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، وہ رک گیا۔ جی؟ آپ دونوں ڈاکٹر کا آپس میں کوئی ریلیشن بھی ہے؟ جی؟ وہ حیران رہ گیا، یہ ایک ڈاکٹر سے پوچھا جانے والا سوال تو نہیں تھا۔ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ دونوں کے کٹس بہت ملتے جلتے ہیں نا، اس لیے میں نے پوچھا ہے۔ دانیال نے بے اختیار زینیا کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ صحیح سمجھی ہیں آپ، یہ میری مسز ہیں اور اس سے پہلے ہم کزنز بھی ہیں۔ او زبردست، ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں ایک ساتھ، پرفیکٹ کپل ہے آپ دونوں کا۔ تھینکس فار کمپلیمنٹس، وہ مسکرا کر کہتا باہر آیا، جہاں وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کافی تھکن ہو رہی ہے، ایک کپ چائے پی لیں، نہیں میرے کولیگز انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ تیز تیز چلتی کامن روم کی طرف چلی گئی اور وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ شہریار کی شادی طے پا گئی تھی، ممی زینیا کو کتنے دن سے بلا رہی تھی اور وہ جا نہیں پا رہی تھی۔ آج اس نے کسی طرح بھی ٹائم نکالا۔ نکت سے بچوں کو تیار کرنے کا کہہ کر وہ خود بھی نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ ممی کے ہاتھ تو وہ ان دونوں کے بغیر بالکل نہیں جا سکتی تھی، وہ تو اس کا جینا ہی حرام کر دیتی۔ وہ سارا راستہ اس کا سر کھا گئے۔ نانو کے گھر جا رہے ہیں نا؟ جی جی، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ وہ کہاں خاموش رہنے والے تھے، سارا وقت چہکتے رہتے، اپنی توتلی زبان میں نہ جانے کیا کہتے رہے۔ سچ شکر کے گھر آیا، پاپا بھی گھر ہی تھے۔ ایشال میں کال کی تو موج ہو گئی، کہاں سارا دن گورننس اور ملازموں کا منہ دیکھتے تھے، کہیں شام کو تھکے ہارے ماں باپ نظر آتے تھے اور یہاں گودوں سے ہی نہیں اترتے تھے۔ تھوڑی سی دیر میں شہریار کے ساتھ باہر جانے کو تیار کھڑے تھے۔ ممی نے ناراضگی دکھائی، یہ کیا ابھی آئے اور ابھی باہر بھی جانے لگے؟ ابھی آتے ہیں، تسلی دیتی نانی کو۔ پاپا نے ایشال کا ہاتھ پکڑا، میرے لیے کیا لاؤ گے؟ آئس کریم، جٹ جواب دیا۔ سب ہنس پڑے، اپنی پسندیدہ چیز سب کے لیے۔ ممی نے اسے اپنی تیاریوں سے آگاہ کیا، تیار شدہ ملبوسات اور جویلری دکھائی اور کئی چیزوں کے بارے میں مشورہ بھی کیا۔ دانیال آئے گا نا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ پاپا نے کہا، بلاؤں گی تو کیوں نہیں آئے گا، آپ چلیں گے اسے انوائٹ کرنے؟ ممی کے سوال نے پاپا کو کچھ دیر کے لیے بالکل چپ کروا دیا تھا۔ وہ اپنا دل کتنا ہی بڑا کر لیتے، مگر دانیال کا سامنا کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب اس نے وہ خوفناک اقدام کیا تھا تو ان کے اندر تو جوار باٹے اٹھ رہے تھے کہ وہ اسے جان سے مار ڈالتے تو وہ بھی کم ہوتا، لیکن ان کے سامنے چچا چچی آ کھڑے ہوئے، جن کا وہ ایک بیٹا تھا، ان کی نشانی، جس کے لیے انہوں نے بارہا وعدے لیے تھے۔ عمر
دانیال کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت چھوٹا ہے، اسے کوئی کمی نہ محسوس ہونے دینا، اس سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، پر وہ اتنی بڑی غلطی کرے گا اس کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، ایسی غلطی جس نے ان کی زندگیاں ہی بدل دی تھیں۔ اب اگر ان کے دل میں اتنی گنجائش پیدا ہوئی تو اس لیے کہ اس نے زینیا کی تعلیم مکمل کروائی تھی، اس پر بچوں کے سلسلے میں کوئی پریشر نہیں ڈالا تھا، سب سے بڑی بات کبھی ان کے سامنے آ کر انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا تھا۔ اب سامنا تو ناگزیر تھا، شادی میں وہ آتا تو سامنا تو ہونا ہی تھا، اور اگر نہ آتا تو سب کی باتیں سننا اور مشکل تو دونوں صورتوں میں ہی تھی۔ تم شہریار کے ساتھ چلی جانا، دعوت تو دینی ہی ہے، آخر داماد ہے، وہ آہستگی سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ثانیہ زینیا کو اس کے کمرے میں لے آئیں اور دونوں شادی سے متعلق دیگر امور پر ڈسکشن کرنے لگی تھی۔ ثانیہ شہریار کے ساتھ بغیر اطلاع کے زینیا کے گھر آئی تھی اور وہاں پہنچ کر تو وہ چکرا ہی گئیں۔ زینیا تو شاید اپنے بیڈ روم میں تھی جبکہ دانیال اور نکت بچوں کے ساتھ بچہ بنے خوب ادھم مچا رہے تھے۔ بڑی سی بال تھی جو کبھی نکت دانیال کو دے مارتی اور کبھی دانیال نکت کی طرف پھینکتا اور زوردار ہرے کا نعرہ لگاتا۔ بچے خوب تالیاں پیٹ پیٹ کر ہنس رہے تھے، انہیں ان کی آمد کا علم بھی نہیں ہو پایا، وہ تو شہریار جان بوجھ کر کھنگارا تھا۔ اشال اور میکال تو چیختے ہوئے ماموں ماموں کہتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ دانیال کا چہرہ مسلسل ہنسنے سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں پر نظر پڑتے ہی رنگ بدل گیا تھا۔ 3 سال میں وہ لوگ کبھی اس گھر میں نہیں آئے تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر وہ حیران تھا۔ السلام علیکم بھابھی، آئیں بیٹھے۔ وہ آگے آیا، شہریار سے ملا، انہیں صوفے پر بٹھا کر خود بھی بیٹھنے لگا تھا کہ بھابھی نے پوچھا، زینیا کہاں ہے؟ اپنے روم میں ہے، میں بلاتا ہوں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد زینیا کو ساتھ لے آیا تھا، اس کا حلیہ بالکل رف ہو رہا تھا، سلوٹ زدہ لباس، بکھرے بال۔ ثانیہ نے تعصب سے اسے دیکھا، اسے کتنی اچھی تو وہ نکت تیار تھی۔ آپ؟ زینیا وہ دانیال کے ساتھ کھڑی تھی جو بلیک ٹی شرٹ اور جینس میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ مارے کوفت کے انہوں نے رسمی باتوں کی بجائے ڈائریکٹ اپنی آمد کا مقصد بیان کیا اور اٹھ گئیں۔ دانیال اصرار ہی کرتا رہ گیا، بھابھی بیٹھے، پلیز چائے تو پی لیں، ایسے کیوں چاہ رہی ہیں؟ نہیں، بہت کام ہے مجھے، اب تم ضرور آنا۔ جی ضرور۔ وہ باہر تک ان کے ساتھ آیا تھا۔ زینیا کی ساری تیاری ثانیہ نے خود کی تھی اور صحیح طریقے سے جھاڑا تھا۔ غضب خدا کا، وہ گورننس ہو کر اتنی فری ہو کر دانیال کے ساتھ بچے کھلا رہی تھی، اور دانیال بھی نہ جانے بچہ کھلا رہا تھا یا اپنا دل بہلا رہا تھا۔ بیوی ایسا حلیہ بنا کے منہ سر لپیٹے اندر کمرے میں پڑی ہو تو اس نے بھی تو کوئی راہ نکالنی ہے نا، اور گھر میں ایسی خوبصورت بنی ٹھنی لڑکی موجود ہو تو دوسری راہ نکالنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہاری یہ غفلت کسی بڑے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ اور کیا نقصان ہوگا اب؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ کوئی نقصان نہیں ہوا، اور آئندہ بھی نقصان سے بچنے کی کوشش کرو۔ شہریار کی اور ندا کی مہندی کا مشترکہ ہوٹل کے لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ زینیا کو ثانیہ خود بیوٹی پارلر سے تیار کروا کر لائی تھی۔ کاپر اور بلیک کنٹراسٹ کے سوٹ میں تیار ہو کر وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دانیال جو سیدھا ہوٹل ہی آیا تھا کتنی دیر محبوط کھڑا رہ گیا تھا۔ پاپا آ گئے؟ میکائل کی نظر دانیال پر پڑی تو اس کی طرف بھاگا۔ اشال زینیا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ پاپا پاس تو آن کرہن جانا ہی پڑا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج تقریباً سارے مردوں اور لڑکیوں نے وائٹ کرتا شلوار پہنا تھا، مگر دانیال سفید شرٹ اور اسکائی بلو جینس میں ملبوس تھا۔ وہ قمیض شلوار پہنتا ہی نہیں تھا، 5 سال امریکہ میں رہنے سے یہ عادت ہی نہیں رہی تھی۔ ثانیہ نے ننھے میکال اور ایشال کو بھی سفید کرتا شلوار اور پیلے پٹکے پہنائے تھے۔ دانیال نے دونوں کو باری باری چوما۔ میرے بیٹے تو پرنس لگ رہے ہیں، آپ بھی پہنے؟ ایشال نے اپنے کرتے کا دامن پکڑ کر کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں ایسے ہی۔ وہ مسکراتا ہوا سیدھا ہوا۔ ماما تو دیکھیں۔ اب میکائل نے اسے سجی سبری زینیا کی طرف دیکھنے کے لیے کہا۔ انہیں تو دیکھ رہا ہوں، وہ اس کے پاس ہو کر آہستگی سے بولا۔ وہ بے نیازی بن کر آگے سٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال بمشکل 1 گھنٹہ رکا، پھر معذرت کرتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بارات میں بھی وہ سیدھا ہوٹل آیا تھا، وہ بھی خاصا لیٹ۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اب اپنے شاندار سراپے سمیت کتنے دلوں کی آہوں کا باعث بنا تھا۔ زینیا اور ثانیہ فردن سا مہمانوں سے مل رہی تھیں جب کسی رشتہ دار خاتون کا یہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا۔ ایک اکلوتا شاندار لڑکا، قابل سرجن، ڈاکٹر، فٹافٹ اپنی بیٹی دے کر قابو کر لیا، اب جا کر ڈاکٹر بنی ہے، ابھی پڑھ رہی تھی کہ شادی کر دی۔ ہاں تو اچھے رشتے ملتے بھی کہاں ہیں، یہی چلاکیاں کرنی پڑتی ہیں۔ زینیا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ ثانیہ نے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ سارا وقت اس کا موڈ سخت خراب رہا تھا۔ دانیال اسے برابر نوٹس کرتا رہا تھا، جانے سے پہلے اس کے قریب آیا۔ اتنی اچھی ڈریسنگ کے ساتھ یہ موڈ کچھ جچا نہیں، بھائی کی شادی ہے، کچھ تو خوشی چہرے پر لاؤ۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں جھوٹی خوشی دکھانے کی۔
झूठी खुशी? ओह माय गुडनेस, यानी तुम्हें सिरे से खुशी ही महसूस नहीं हुई? उसके लहजे में सरासर शरारत थी जिसे महसूस करके वो तब गई थी। हाँ, नहीं हुई। मेरी सारी हिस्सियात ही खत्म हो गई हैं। खुशी, गमी, जेलसी कुछ भी पता नहीं चलता। चलो अच्छी बात है, ये तो कोई टेंशन भी नहीं होती होगी। वो पुरसकून था हमेशा की तरह। वो चुप रही। ओके, मैं चलता हूँ अब, यही बताने आया था। उसके इस बात में सर हिलाने पर वो तेज तेज कदम उठाता वहां से चला गया था। वलीमे में तो आते ही उसने जीनिया को घर चलने के लिए कहा था। वो फंक्शन खत्म होते ही मम्मी पापा से इजाजत लेने उनके पास पहुंच गई। सानिया का तो दिल था कि वो अभी कुछ दिन रुकती, लेकिन उमर ने फौरन इजाजत दे दी थी। बच्चे रास्ते में ही सो गए थे। इन्हें निकट के हवाले करने के बाद वो दोनों अपने बेडरूम में आ गए थे। वो चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी ही थी कि दानियाल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। अभी तो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से देखा भी नहीं। बहुत अच्छी लगती रही सारे फंक्शंस में, लेकिन दूर दूर से, अब करीब से भी तो देखने दो। मुझे उलझन हो रही है इतनी भारी साड़ी से। शाम से पहनी हुई है ना, अब थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। वो मुस्कुराते हुए इसके मजीद करीब हुआ था। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ 3 सालों से। यकदम उसके मुंह से फिसला था। दानियाल वहीं मुंजमद हो गया था। वो जो इतने खुशगवार मूड में इसे घर लेकर आया था, सब उड़न छू हो गया था। वो यही तो करती थी। जब वो जरा सा भी खुश नजर आता था, वो कुछ ना कुछ ऐसा कह देती कि वो कितनी ही देर बोलने तक के काबिल नहीं रहता था। उस दिन दानियाल के दोस्त डॉक्टर सुलेमान और उनकी मिसेस अपनी 3 माह की बच्ची के हमरा उनके यहाँ आए हुए थे। इशाल और मिकाल परवानों की तरह इस बच्ची के गिर्द चकराते रहे, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने वो दम मचाया, वो रोते, वो तड़पे कि संभालना मुश्किल हो गया। हम कल चलकर आपके लिए गुड़िया ले आएंगे, दानियाल ने बहलाने की कोशिश की। नहीं, ये वाली गुड़िया, हाथ से इशारा भी किया। ये वाली गुड़िया तो आपकी मामा ही ला सकती हैं। डॉक्टर सुलेमान ने इशारे से दानियाल को आंख मारी। जवाबन मिकाल ने जोरदार कहका लगाया था। जीनिया सुर्ख होते चेहरे के साथ समन भाभी के पीछे हो गई थी। उन्होंने हंसते हुए सरगोशी की। बात तो सच है, गौर करे। उफ, कैसे वो लोग गए और कैसे जतनों से दानियाल इन्हें बहला फुसला कर अंदर लाया था, मगर थे वो भी बिगड़े हुए। आंटी गंदी हैं। गुड़िया ले गई, बस अब हम अपनी गुड़िया लाकर रहेंगे, और जो हमारी गुड़िया होगी वो कोई नहीं ले जा पाएगा, हमारे पास ही रहेगी हमेशा। दानियाल के होंठों पर शरीर मुस्कुराहट मचल रही थी और नजरें जीनिया पर जमी हुई थीं, जो बेनियाज नजर आने की पूरी शौरी कोशिश कर रही थी। ठीक है, वो राजी हुए। वैसे यार, बहुत शुक्रिया। जिस बात की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था, वो आप दोनों की मेहरबानी से जहन में तो आई। अब आप वादा करना कि अल्लाह ताला गुड़िया ही दे। आपकी मामा जैसी नकचड़ी और बहुत प्यारी। वो मुसलसल उसे देख रहा था, जिसका चेहरा पल पल रंग बदल रहा था। अब चलें, आना ने आपको सुलाना भी है और कुछ खिलाना भी है। उठो, हरी अप प्लीज। नहीं, अभी नहीं। दोनों अपनी अपनी कहानियां दानियाल को सुना रहे थे। जीनिया ने अपनी कई रुके हुए कामों को सोचा तो उठ गई। इतने में मिकाइल आकर उसकी टांगों से लिपट गया। मामा, गुड़िया लाएंगे ना? मिकाइल, हटो, मुझे काम है कुछ। नहीं, गुड़िया ला देना। व्हाट अ नॉनसेंस। मिकाइल, गो अवे। उसने हटाना चाहा, पर वो तो ऐसा लिपटा कि हटाए ना हटे। उसे गुस्सा आ गया। उसने वाकई झटके से उसे अलग किया था, लेकिन वो उलटकर साइड टेबल से टकराकर चीख मारकर तड़पने लगा। उसके सर से खून निकल रहा था। वो घबराकर उसके पास आई, लेकिन दानियाल छलांग लगाकर उस तक पहुंच चुका था। उसकी पेशानी से बहुत खून बह रहा था। दानियाल ने उसे बेड पर लिटाकर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और जख्म साफ करके बैंडेज कर दी। वह मुसलसल इसे थपक थपक कर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बुरी तरह रो रहा था। बैंडेज करते ही दानियाल इसे उठाकर बाहर ले गया था। हालांकि इसके कपड़ों पर भी खून लग गया था, मगर वो बाहर निकलता चला गया था। इस तमाम अरसे में इसने जीनिया से कोई बात नहीं की, उसकी तरफ देखा तक नहीं। जीनिया का दिल जैसे मसला जा रहा था। इतने छोटे से बच्चे का इतना सारा खून। उसने अपना निचला होंठ कुचल डाला था। इशाल सहमा हुआ बेड पर बैठा था। जीनिया ने उसे उठाया और लाउंज में आ गई, जहां निकट टीवी के सामने बैठी थी। जी मैम। उसने इशाल की तरफ हाथ बढ़ाए। वो यही समझी थी कि वो इसे देने आई है। मैं दानियाल को देखने आई थी। वो मिकाइल को लेकर गए हैं ना? हाँ, वो बाबा को चोट आई है ना, तो बहुत रो रहे थे, शायद बहलाने के लिए ले गए हैं। वो कुछ देर इंतजार के बाद दोबारा कमरे में आ गई। खासी देर बाद दानियाल मिकाइल को ले आया था। वो बेताबी से आगे बढ़ी। मुझे दें, देखे चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, रहने दो, सो गया है। वो बहुत सर्द महरी से कहकर बेड की तरफ गया और उसे लेटा दिया। इशाइल पहले ही सो चुका था। वो दूसरी तरफ से मिकाइल के पास आ बैठी। हल्के से बैंडेज को छुआ। वो कसमसायत इसने डरकर हाथ हटा लिया। उसे डिस्टर्ब मत करो, बहुत मुश्किल से सोया है। मैं जगा तो नहीं रही, बस देख रही हूँ। क्या देख रही हो? कि कितनी चोट लगाने में कामयाब हुई हो। तुम्हारी फिक्रमंदी का ड्रामा मेरी समझ में तो आ भी नहीं रहा।
اس کے تلخ لہجے پر اسے غصہ آ گیا۔ کیوں ڈرامہ کیوں؟ میرے بچے نہیں ہیں یہ، مجھے فکر نہیں ہو سکتی؟ اچھا، اس نے تنزیہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تو تم تسلیم کرتی ہو کہ یہ تمہارے بچے ہیں؟ گریٹ، سوائے انہیں جنم دینے کے ماں ہونے کے کون سے حقوق پورے کیے ہیں تم نے؟ میں آپ کی یہ فضول باتیں نہیں سننا چاہتی، وہ اٹھ گئی۔ تم تو کچھ بھی نہیں سننا چاہتی۔ معصوم بچہ بھی تم سے کچھ کہہ دے تو تم اسے بھی دھکیل کر گرا سکتی ہو اور پھر ہمدردی کے ڈرامے کرتی ہو۔ معصوم بچہ اتنی بڑی بات ایسے نہیں کہہ رہا تھا، وہ آپ اسے کہلوا رہے تھے۔ تو تم نے میرا غصہ اس پر نکالا۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ مجھے اپنی باتیں بچوں سے کہلوانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اگر مزید اولاد کی خواہش ہوگی تو اس پر عمل درآمد کروانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ تم ہو کس گمان میں؟ وہ بہت بری طرح بھڑکا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ تم جس طرح سے آج تک رہتی رہی ہو اس طرح رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر میرے بچوں کو آئندہ تمہاری طرف سے تکلیف پہنچی تو تمہارے ساتھ بھی میں بہت برا کروں گا۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں، وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وارننگ دے رہا ہوں تاکہ تم اپنے لیمٹس میں رہو۔ کیا ہے میری لیمٹس؟ ذرا بتائیں۔ تم نے خود ہی اپنی لیمٹس طے کی ہیں، جس میں نہ شوہر کے لیے کوئی ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے، اور اب جب کہ عادت ہو ہی گئی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آئندہ بھی اسی راہ پر چلتی رہو، ورنہ اس نے سوال کیا، ورنہ شاید ہمارے راستے الگ ہو جائیں۔ یہ دھماکہ زینیا کے اعصاب کے لیے بہت کافی ثابت ہوا تھا۔ اس نے انتہائی بے یقینی سے دانیال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں نہ مروت تھی نہ محبت۔ پھر وہ کیوں لحاظ کرتی؟ بہت سی مائیں بچوں کو ان کی غلطی پر مارتی بھی ہیں، سرزنش بھی کرتی ہیں۔ آپ نادانستگی میں لگی چوٹ پر اتنی انتہا کو پہنچ گئے، راستے الگ کرنے کا شوق ہے تو انتظار کس لیے؟ ابھی کیوں نہیں؟ اس نے دوپٹہ شانوں پر برابر کیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی، نہ پرس نہ فون، کچھ بھی لینے کی ضرورت محسوس کیے بغیر۔ باہر آ کر اس نے رکشہ لیا اور ممی کے ہاں جا پہنچی۔ افضل سے ممی کو فون کرا کے کرائے کے پیسے منگوا کر رکشے والے کو دیے اور خود اندر آ گئی۔ ثانیہ حیران پریشان اسے دیکھ رہی تھی، خالی ہاتھ خالی گود۔ وہ یہ کس طرح آئی تھی؟ زینیا ایسے کیسے آئی ہو اور اس وقت؟ کیوں اس وقت آنا منع ہے؟ وہ تلخی سے کہتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ثانیہ بھی پیچھے تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ اپنے باپ کے پاس، اس کا وہی لہجہ تھا۔ ثانیہ ٹھٹک تو گئی تھی لیکن فی الحال خاموشی ہی بہتر تھی۔ کھانے کا پوچھا؟ کھا چکی ہوں۔ کیا دانیال سے ناراضگی ہوئی ہے کوئی؟ انہوں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ہم راضی ہی کب تھے؟ وہ تو میں نے دیکھا تھا جیسے تم وہاں رہ رہی تھی۔ یہ رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں شادی شدہ لڑکیوں کے، نہ میاں کا خیال نہ بچوں کی پرواہ۔ صبح دیکھنا نیتا کو کیسے شہریار کے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ آج کل کی لڑکوں کی بہت دلچسپیاں ہیں، بیویاں یوں دھیان نہ رکھیں تو وہ دوسری طرف منہ مارتے دیر نہیں کرتے۔ ممی پلیز مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ دوسرے دن وہ ہسپتال بھی نہیں گئی۔ پاپا سے شاید ممی بات کر چکی تھی، انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ شہریار اور نیتا بھی اس سے خوشگوار انداز میں بات چیت کرتے رہے، پر اس کا دل پتہ نہیں کیوں اتنا اداس تھا۔ میکائل اور ایشائل وہ بچے جنہیں وہ توجہ ہی نہیں دیتی تھی، سارا دن گورنس کے رحم و کرم پر رہنے والے، اس کو اتنی بری طرح یاد آ رہے تھے کہ وہ خود حیران تھی۔ میکائل کے سر کی چوٹ اس کے دل میں ٹھیسیں اٹھا رہی تھی، اور وہ دانیال جس کے ساتھ 3.5 سال اس نے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، ساری رات اس کے حواسوں پر سوار رہا تھا۔ جس کی محبت کو اس نے بظاہر قبول ہی نہیں کیا تھا، وہ اندر یوں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی کہ اس کے حواسوں کو جکڑ لیا تھا۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ نہ بھی کرے تو میری محبت ساری خالی جگہوں کو بھر دے گی، اور اس نے یہ ثابت بھی کیا تھا، ہر طرح سے اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ گھر کا، بچوں کا یا دانیال کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ بیمار ہو یا تندرست اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر وہ اس کا بے تحاشا خیال رکھتا تھا، اپنی بے پناہ مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر اسے اور بچوں کو وقت دیتا تھا، ان کی شاپنگ خود کر کے لاتا تھا، کیونکہ وہ ان کی چیزوں میں کوئی دلچسپی ہی ظاہر نہیں کرتی تھی، نہ ہی ساتھ جاتی تھی۔ اب کہاں کہاں وہ اسے ڈرا ڈرا کر کام نکلواتا، سو کچھ معاملوں میں اسے اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ بس ایک رات ہوئی تھی جس میں وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے بالکل آزاد ہوتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور دل و جان سے کرتا تھا، اور اس کی محبت کو اس پر بے طرح نچھاور بھی کرتا تھا۔ ہر رات وہ اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لپٹا کر سوتا تھا، جیسے اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ پہلے پہل اسے ناگواری کے ساتھ الجھن بھی ہوتی، مگر پھر وہ عادی ہوتی چلی گئی۔ آج گزری رات اور اس سے پہلے شہریار کی زندگی میں جب وہ ممی کے ہاں رہا کرتی تھی، خالی پن کا احساس اس کے سکون کی راہ میں حائل ہوتا، اسے ڈسٹرب کرتا رہا۔ وہ یہ سوچنا تک نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی عادت بن چکا ہے، دھیرے دھیرے اسے اپنے سحر میں گرفتار کر چکا ہے۔
ابھی 3 دن پہلے ہاسپٹل میں ایمرجنسی کیس آئے تھے۔ وہ سرجریز کر کے رات گئے، جب گھر آیا تو تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ ایک کپ کافی کی شدید طلب تھی، مگر اماں شریفہ بھی اپنے کوارٹر جا چکی تھی، خود بنانے کی تو ہمت ہی نہیں تھی، سو وہ اپنی طلب دباتا واش روم میں چلا گیا۔ ایک لمبا شاور لے کر نائٹ سوٹ پہن کر بیڈ پر آیا تو تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ زینیا اتنی دیر سے سب نوٹ کر رہی تھی، اسے لیٹتے دیکھ کر سوتی بن گئی۔ دانیال نے زوردار انگڑائی لے کر اس کی طرف کروٹ لی اور اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی نا؟ یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے بال سے ہلاتا رہا اور وہ سچ مچ سو گئی تھی۔ اس نے سر کو جھٹکا، وہ ساری سوچوں سے نجات پا رہی تھی۔ سامنے نگاہ اٹھی تو وہ چونک گئی۔ پاپا اس کے سامنے بیٹھے باغور اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ کب آئے اسے علم بھی نہ ہوا۔ اس نے انہیں دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور اس کا سر تھپک کر وہاں سے چلے گئے۔ پہلی بار اس کے گھر آئے تھے۔ سر گھما کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئے۔ رابعہ گڑبڑا گئی۔ کون؟ میں زینیا کا والد ہوں، دانیال سے ملنا ہے۔ وہ پھرتی سے انہیں لاؤنج میں لائی تھی۔ سامنے صوفے پر دانیال ٹانگیں لمبی کیے سینے پر بازو لپیٹے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر ایک نظر دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ ٹی وی دیکھنے کی بجائے گہری سوچ میں گم تھا، جس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ دروازے پر کھڑے تھے اور اسے ان کی آمد کا کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے انگلی سے کھلے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ اس نے چونک کر دیکھا اور انہیں دیکھ کر مارے حیرت کے کتنی ہی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھا رہ گیا۔ السلام علیکم۔ وہ اندر آ گئے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے کہے بغیر خود ہی سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ بچے کہاں ہیں؟ سو گئے ہیں، وہ بہت دھیمی آواز میں بولا تھا۔ زینیا کو تم نے بھیجا ہے یا وہ خود گئی ہے؟ وہ ڈائریکٹ موضوع کی طرف آئے۔ اس نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ میری ابھی اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ثانیہ کا البتہ یہ خیال ہے کہ وہ ناراض ہو کر آئی ہے۔ ایسی کیا ناراضگی ہوئی کہ وہ بچوں تک کو نہیں لے کر گئی؟ آپ میری بات کا یقین کر لیں گے؟ میرا خیال ہے میں اسی لیے اس سے کچھ پوچھنے کی بجائے تمہارے پاس آیا ہوں، وہ جتانے والے انداز میں بولے تھے۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی تھی، بس بچوں کو لے کر ذرا سی بحث ہوئی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اصل میں یہاں خوش ہی نہیں تھی، بلکہ میرے ساتھ وہ قطعاً خوش نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت غلط کیا۔ مجھے واپس پاکستان آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یا کم از کم زینیا کا خیال چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ میرے ذہن میں ممی نے یہ خیال بچپن سے ڈال دیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی میں تمہاری شادی زینیا سے کرواؤں گی۔ میں شروع سے اس کی محبت میں مبتلا تھا۔ آپ کے کسی انداز سے مجھے کبھی نہیں لگا کہ آپ کے ذہن میں ایسا کوئی خیال ہے یا ممی نے آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات ہی کی ہے۔ جب آپ نے مجھے اس کے رشتے کا بتایا تو مجھے ایسے لگا میری سانس رکنے لگی ہو۔ میں اس کے کسی اور کے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجبوراً میں اسے بہانے سے یہاں لے کر آیا اور اسے خوفزدہ کر کے خود سے شادی پر زبردستی مجبور کیا۔ زینیا نے مجھے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کیا۔ اسے مجھ سے یا بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ اس کی بے اتنائی کا یہ عالم رہتا ہے کہ وہ یہ تک نہیں دیکھتی کہ وہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، بیمار ہیں یا تندرست، بھوکے ہیں یا کھا پی چکے ہیں۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ خود بھی بالکل خاموش رہتی ہے، یوں لا تعلق جیسے کوئی مہمان بھی کچھ دلچسپی تو گھر میں یا گھر کے افراد میں لیتے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں کرتی۔ اپنے یک طرفہ فیصلے کی بہت سخت سزا پائی ہے۔ جس سے محبت کرتا ہوں دن رات اسی کی نفرت سہتا ہوں۔ کل میکائل یوں ہی ضد کر رہا تھا، زینیا نے دھکا دیا تو وہ سائڈ ٹیبل سے جا ٹکرایا۔ اس کے ماتھے سے بہتا خون دیکھ کر مجھے پہلی بار غصہ آیا اور وہ لمحوں میں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے نہ معصوم بچوں کی محبت روک پائی، نہ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اذیت اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ عمر نے گہری سانس لی۔ بچے جب بڑوں کے ہوتے ہوئے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیں تو یہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ چچی نے زینیا کے پیدا ہوتے ہی تمہارے لیے مانگ لیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو سب کچھ کرینے اور قاعدے سے ہوتا۔ پھر تم پڑھنے باہر چلے گئے، واپس آئے تو مجھے کیسے تمہاری پسند ناپسند کا علم ہوتا؟ خود زینیا کا باپ ہو کر اس کے متعلق تمہاری رائے کیسے لیتا؟ صرف تمہارا ارادہ معلوم کرنے کے لیے میں نے تمہارے سامنے زینیا کے رشتے کا ذکر کیا تھا، جس کا جواب تم نے اس فضول حرکت سے دیا۔ وہ خاموش ہو کر خود پر قابو پانے لگے۔ یہ ذکر ان کے خون میں کھلاؤ پیدا کر رہا تھا۔ دانیال نے نگاہیں جھکا لیں۔ ثانیہ نے بارہا مجھ سے کہا کہ وہ زینیا کو تم سے متعلق رشتے سے آگاہ کر دے، کیونکہ وہ تو شہریار ہی کی طرح دانی کاکا کرتی پھرتی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے منع کر دیا۔ میں تمہارے خیالات جانے بغیر اپنی بچی کے دل میں ایسے جذبات پیدا نہیں ہونے دے سکتا تھا جو کل کو اس کی آئندہ زندگی کو جہنم بنا دیتے۔ اگر تم مجھ سے بات کرتے تو زینیا کا ذہن بنانا کیا مشکل تھا؟ وہ تو کوڑے کاغذ کی طرح تھی، جس پر جو تحریر کر دیا جاتا وہی ہوتا۔ ابھی بھی تم نے کہا
उसे तुमसे या बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं, तो अब से थोड़ी देर पहले वो बिल्कुल इसी तरह ख्यालात में गुम बैठी थी जैसे तुम। ना उसे मेरे आने का पता चला न तुम्हें। जज्बात अलग हैं तो कैफियत एक जैसी क्यों? मैंने किसी को नहीं बताया और यहाँ आ गया हूँ ताकि तुमसे तुम्हारा फैसला पूछ सकूँ। वो तो उनकी यही बात सुनकर कि वो ख्यालात में गुम थी साकित हो गया था। हाँ, तो क्या फैसला है तुम्हारा? प्लीज लाला, आप माइंड न कीजिएगा, लेकिन ये आप जीनिया से पूछिए। वो कुछ देर उसे देखते रहे, फिर जैसे एक फैसले पर पहुंच गए। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो ताकि मैं आमने सामने बिठाकर दोनों का फैसला मालूम कर लूं। वो फौरन खड़ा हो गया। चलें बच्चे। उनके सवाल पर वो चुप हो गया। वो बहुत मुश्किल से सोए हैं, वो इसे बहुत मिस कर रहे हैं। उन्होंने गहरी निगाहों से उसके बेख्वाब आंखों वाले सते हुए चेहरे को देखा। सिर्फ बच्चे, उन्हें साथ ले लो। वो इस बात पे सर हिलाकर अंदर गया और जब आया तो दोनों कंधों पर बच्चे उठाए हुए था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मिखाइल को ले लिया जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। जीनिया को लगा बच्चों की आवाज आई हो। मुझे वहम हो रहा है, उसने सर झटका। आवाज फिर आई, मामा मामा। वो ठटक गई। आवाज या तौर पर आवाजें आ रही थीं। वो तेजी से लाउंज से निकलकर बाहर आई। वो दोनों उसे पुकारते हुए, खुशी से चहकते हुए दौड़ते चले आ रहे थे। मामा मामा। जीनिया ने नीचे बैठकर बाहें वार की थी। दोनों एक साथ उससे लिपट गए थे। उसने दोनों को बारी बारी चूम लिया। चलो अंदर ले चलो इन्हें, सोकर उठे हैं तो भूख लगी होगी, इन्हें कुछ खिला भी दो। पापा ने इसका सर थपका। सामने दानियाल गुमसुम खड़ा इसे बच्चों से प्यार करते देख रहा था। उमर इसकी पुश्त पर हाथ रखकर इसे अंदर ले आए। सानिया, अच्छी सी चाय तैयार करो। हैरान खड़ी सानिया तेजी से किचन की तरफ बढ़ी। जीनिया, उमर ने उसे पुकारा। वो मिकाइल को उठाए इनके पास आ गई। जी पापा। इशाल सानिया के पास था। यहाँ बैठो, मुझे तुम दोनों की राय लेनी है। उसने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। दानियाल का कहना है कि तुम उसके साथ खुश नहीं हो। उसके मुताबिक तुम दोनों का मजीद साथ रहना भी मुश्किल है। तुम क्या कहती हो? इनका तो ये भी कहना है कि मैं बच्चों से बिल्कुल प्यार नहीं करती, सिर्फ इनसे मोहब्बत है या उस निगत को। इसने दांत पीसे। पापा, क्या माँ अपने बच्चों को डांट नहीं सकती, झड़क कर पीछे नहीं हटा सकती? कल उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई कि मिकाइल को चोट लग गई तो उन्होंने कहा कि आइंदा अगर बच्चों को मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची तो मेरे साथ भी बहुत बुरा होगा, और ये भी कि मैं जैसे पहले रहती हूँ इसी तरह रहूं, वरना हमारे रास्ते अलग भी हो सकते हैं। असल में ये अब मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए ये नहीं चाहते कि मैं बच्चों के करीब हूँ। वैसे भी बच्चों को तो इन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ है, तो मुझसे अलग होना क्या मुश्किल है। वो बिल्कुल 3.5 साल पहले वाली जीनिया लग रही थी, तेज तेज बोलती हुई। दानियाल का तो आंखों के साथ मुंह भी खुला रह गया था। उमर भी पहले तो हैरत से उसे देखते रह गए थे, फिर दानियाल से मुखातिब हुए। ये तो सारी फर्दे जुर्म तुम पर आयद हो रही है, फिर क्या फैसला किया जाए? वो मुस्कुराहट छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर आंखें उनकी कोशिश का साथ नहीं दे पा रही थी। आप जो फैसला करें मुझे मंजूर होगा, उसने बड़ी सादतमंदी से जवाब दिया। उन्होंने तहफीमी अंदाज में सर हिलाया। देखो जीनिया, तुम अगर दानियाल के साथ नहीं रहना चाहती हैं, तुम्हें यह लगता है कि दानियाल तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहा है, तो तुम्हें इख्तियार है कि तुम अलहदगी इख्तियार कर सकती हो। ये बच्चे भी तुम्हें देने को राजी है, तुम बस फैसला सुना दो। मगर बच्चे, वो घबरा गई। बच्चे तो इनसे बहुत अटैच हैं, वो तो इनके बगैर नहीं रहेंगे। रहते तो वो तुम्हारे बगैर भी नहीं है, मगर उनके साथ तो बहुत। वो चुप कर गई। इसे अपना मुद्दा बयान करने को अल्फाज नहीं सूझ रहे थे। बच्चे तो बच्चे हैं, कुछ अरसा तंग करेंगे फिर बहल जाएंगे, तुम अपनी बात करो। जीनिया ने परेशानी से दानियाल को देखा। वो यूं सर झुकाए बैठा था जैसे अपनी जुबान भी उमर के पास गिरवी रख दी हो। बोलो बेटा, खुलकर बात करो, कोई प्रेशर नहीं है तुम पर। बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसने जैसे खुद कलामी की थी। मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछ रहा हूँ, तुम बार बार बच्चों का जिक्र ले आती हो। वो गुस्से से बोले। वो चंद लम्हे मखमसे में गिरी रही, फिर डायरेक्ट दानियाल से मुखातिब हुई। आप वाकई बच्चों को छोड़ देंगे? उमर ने बेसाख्ता मुस्कुराहट को छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया था। दानियाल ने कंगियों से इन्हें देखा, फिर जीनिया की तरफ देखते हुए नफी का इशारा करके दोबारा सर झुका लिया। एक्टर ना हो तो वो सुकून का सांस लेती सीधी हो बैठी। पापा, मैं बच्चों की खातिर दानियाल के साथ ही रहूंगी। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? जी पापा। उसने सर झुका लिया। यहाँ आओ मेरे पास। वो इनके पास आकर बैठी। उन्होंने इसके कंधे के गिर्द अपना बाजू फैलाया। छोटे मोटे झगड़े तो हर जगह हो जाते हैं, लेकिन इन्हें घर से बाहर नहीं आना चाहिए। घर में ही निपटाने की कोशिश करते हैं। मियाँ बीवी के झगड़ों में बच्चे बहुत अपसेट हो जाते हैं, उनकी खातिर भी खुद पर काबू रखना चाहिए। हमने तुम्हें ये माहौल तो नहीं दिया था ना? उसने नफी में सर हिलाया। ओके, फिर जाओ दानियाल के साथ। ये सोच कर के गलतियां इंसानों से ही हुआ करती हैं
اور جو اپنی غلطی تسلیم کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ بڑا انسان ہے۔ اچھی سی چائے کے بعد وہ انہیں رخصت کرنے پورچ تک آئے تھے۔ انہوں نے اپنی چابیاں دانیال کی طرف بڑھائیں۔ ابھی تو میری گاڑی لے جاؤ۔ وہ ان کے گلے لگا، پھر ثانیہ کی طرف بڑھا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ پہلے اس سے یوں ہی ملا کرتی تھی۔ کیا کیا گوا کر پایا تھا جس کا شکرانہ واجب تھا۔ گھر جا کر بھی بچے بڑی مشکل سے سوئے تھے۔ نکت انہیں لے گئی تو زینیا بھی اٹھی۔ میں ذرا تیاری کر لوں، آج ہاسپٹل نہیں گئی تھی اور کل کی چھٹی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں کب گیا ہوں؟ توبہ، بچوں نے تو مجھے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ بچوں نے صرف؟ اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، میرے دل نے بھی۔ اس نے منہ لٹکایا، کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ آج تو بالکل پہلے والی زینیا لگ رہی ہو، ہنستی مسکراتی۔ تو یہ ہنسی چھینی کس نے تھی؟ تب واقعی میری عقل کام چھوڑ گئی تھی۔ یہ تو آج لالا سے پتہ چلا کہ تم تو ہمیشہ سے میرے لیے منتخب کر لی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ زینیا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دانیال نے اسے تفصیل بتائی۔ او کاش ممی ہی مجھے کچھ بتا دیتی تو میری وہ حالت ہی نہ ہوتی۔ مجھ سے یہ رشتہ قبول ہی نہیں کیا جا رہا تھا، یا آپ ہی اپنا بیہیو ایسا رکھتے کہ وہ جھجک گئی۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ میرا بیہیو تو تھا ہی ایک محبت بڑا، مگر آپ کی کھوپڑی میں کچھ سماتا ہی نہیں تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف مڑی تھی کہ دانیال نے بازو سے پکڑ کر قریب کیا۔ وہ ایک ریکویسٹ کرنی تھی تم سے، وہ میرے بچوں کی ایک معصوم سی خواہش کے متعلق۔ وہ وہی بہن والی۔ آپ کیوں ریکویسٹ کرنے لگے؟ آپ کو تو عمل درآمد کروانا آتا ہے نا؟ اس کے طنز پر وہ کھلکھلایا۔ ہاں یار، میں ویسے ہی تمہارے گریڈ بڑھا رہا ہوں، بس نکت سے اجازت لینی پڑے گی۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ کس بات کی اجازت؟ تیور بھی تیکھے تھے۔ دانیال نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ یہ پوچھنا ہے کہ وہ ہمارے ایک اور بچے کو پال لے گی یا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا؟ وہ مسکراہٹ دباتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اس کے قریب آ کر حسب معمول اسے باہوں میں لے لیا۔ یہ تم سونے کا ارادہ باندھ رہی ہو؟ آواز میں صدمہ تھا۔ کیا مطلب؟ ٹائم بھی تو دیکھیں، 12 بج رہے ہیں۔ میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ زینیا نے ایک مکہ اس کے سینے پر دے مارا۔ ہائے ظالم، وہ مصنوعی کرا رہا تھا۔ سو جائیں، آپ کو نیند کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اوپر سے جتنی بے نیاز بنتی تھی اتنی تھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے اس کی کل کی بے خوابی بھانپ لی تھی۔ یہ نکت بیچاری کے ذکر پر ایسی ریئیکٹ کیوں؟ اس کی حسیات بہت تیز تھیں۔ وہ اس کا تیکھا لہجہ بھانپ کیا تھا؟ کیونکہ ممی کو لگتا ہے آپ اس کے ساتھ انوالو ہیں۔ اس نے بھی سچ بتانے کی ٹھانی۔ لا حول ولا قوت، وہ یہی کہہ سکا تھا تو کیوں اس کے ساتھ اتنے فری ہوتے ہیں؟ یار میں تو اپنے بچوں کے لیے، ویسے کیا مطلب ہے بھابھی کا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ شک ہے انہیں مجھ پر؟ ظاہر ہے شک ہے، تبھی تو کہا ہے۔ وہ اطمینان سے آنکھیں بند کیے بولی تھی، مگر اگلے جملے نے اس کی آنکھیں پٹ سے کھول دی تھیں۔ میں ایسا کرتا ہوں، انہیں اپنی محبت کا ثبوت پیش کر دیتا ہوں۔ ان محبت بڑے لمحات کی ویڈیو بنا کر انہیں بیچ دیتا ہوں۔ اس بار زینیا کا مکہ سچ مچ بہت زوردار تھا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ بھی حقیقی تھی۔ اوئے ہٹلر کی نانی! چلو بیٹی آئی نہیں، اس کا بیٹا ہٹلر بھی بن گیا۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستا رہا تھا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی اور کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی تھی۔ دانیال محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے وہ جو کچھ بھی کیا تھا اس کو پانے کے لیے کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف زینیا کو خوفزدہ کرنا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا تھا اس دن، ورنہ وہ جس طرح رو رہی تھی اسے خود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ وہ سارے ڈرامے کو گولی مار دے اور اسے چپ کروائے، مگر پھر اس نے خود پر قابو پائے رکھا۔ وہ اسے پانے کے لیے ہر حد سے گزر گیا تھا۔ عمر لالا، ثانیہ بھابھی اور شہریار سب کو اس نے دلی رنج پہنچایا تھا، مگر صرف زینیا کو پانے کے لیے۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اور اسی کی وجہ سے اسے کھوتے کھوتے بھی بچا لیا تھا۔ کل اور آج اس کے بغیر جیسے وقت اس کے لیے سزا بن گیا تھا۔ سچ شکر کہ وہ آئی تو پہلے والی زینیا بن کر، جو اس کی روح کو بھی سرشار کر دیتی تھی۔ اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لیں۔ ان بند آنکھوں سے اب وہ اپنے سہانے مستقبل کے سارے خواب دیکھ سکتا تھا۔ اس یقین کے ساتھ وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔